बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं पाकिस्तान की मुआशी हालात पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ाहिर कोशिश में थी कि किसी तरह कोई मौका मिले और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात या ये चीज़ें डिबेट हो रही हैं। अब जब पेट्रोल प्राइसेस की बिलखुसूस बात की जाती है तो फिर वो जब कम होते हैं तो 1 रुपया कम हो रहा है या 1.5 रुपया कम हो रहा है। फिर ज़राए से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी हुई है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि हुकूमत वक्त कितना लेवी उसके ऊपर ले रही है। लेकिन उससे बढ़कर आज जब हम प्रोग्राम करने बैठ रहे थे तो हमने ज़रा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर भी जो ज़ाहिर है आ चुकी है, अशात हो चुकी है उसकी, और उनकी है स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म के उन्वान से ये रिपोर्ट है। उन्होंने पाकिस्तान का अहाता किया है कि पाकिस्तान में NFC अवार्ड के बाद की सिचुएशन क्या है। ज़ाहिर ये एक और डिबेटेबल चीज़ है जिसको मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें। लेकिन बिलखुसूस मैं बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में तवानाई के मुस्तकबिल पर बात हो रही है, जियो पॉलिटिक्स पर बात हो रही है। हालात शायद दुनिया की नज़र में ये कि बहुत हद तक बेहतर हो गए, यानी मिडल ईस्ट की सिचुएशन, लेकिन अभी भी खदशात और सवालात मौजूद हैं मईशत को लेकर, तवानाई को लेकर, तेल को लेकर और ताकत को लेकर। अहम तरीन शख्सियत है, साबिक चेयरमैन FBR हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। शबर ज़ैदी मुझे ज्वाइन करे जाना। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ाहिर बहुत सारे सवालों में जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि आज के हालात में, जबकि एक जानिब अमन को रास्ता मिल चुका है, पहले ज़रा हम दुनिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अब वो जो बड़े मसले थे, यानी तेल का मसला सबसे प्राइम है, तो अब उतना बड़ा मसला नहीं रह गया है क्योंकि अब ना हुर्मुज़ भी खुल गई है। लोगों को जो उनकी नकलो हमल है चीज़ों की, तेल की और दीगर चीज़ों की, वो बआसानी हो रही है। तो तवानाई का मसला तो अब बड़ा मसला नहीं रहा है। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में जो एक सेटलमेंट हुई है, ये एक मीडियम टर्म सेटलमेंट है। मीडियम टर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट इस इलाके की हमेशा के लिए हो गई है तो मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। ऑलराइट, हो सकता है कि इन वेरी नियर फ्यूचर में कोई बड़ा टर्मोइल नहीं आए, मगर ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर पर्शियन गल्फ के आसपास की जो स्टेट्स हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और ये जो आपका UAE है, इनका जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, इस वक्त जो जिस सियासी और मिलिट्री निज़ाम में वो चल रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ सस्टेनेबल नहीं है? इसलिए कि ईरान, इराक के अलावा इवन इराक भी अमेरिकन फोर्सेस के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, सब में अमेरिकन फोर्सेस हैं। अच्छा, अब क्या, मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि क्या अमेरिकन फोर्सेस यहाँ हमेशा के लिए बैठेंगी? ये एक डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है। और क्या इसमें अल्टीमेटली क्या होगा सेटलमेंट? उस सेटलमेंट में पाकिस्तान और टर्की का क्या रोल होगा, जो इस इलाके के बड़े कंट्री हैं? ये सेटलमेंट कहाँ जाके रुकेगी और कहाँ पर जाकर इसराइल के साथ एक ब्रॉडर सेटलमेंट होगी इस पूरे इलाके के लोगों की? क्योंकि इसराइल भी मिडिल ईस्ट में है ना जी, इसराइल भी मिडिल ईस्ट में बोल तो मिडिल ईस्ट का ही है ना जी। तो ये होना है, ये होना है। होना का मतलब ये है कि ये सारी जो आज आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये नक्शा 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, ये उसके बाद से ड्रॉ हुआ है, ये उसके बाद से सेटलमेंट हुई है। और दुनिया की माशी तारीख और दुनिया की तारीख ये कहती है कि 50 से 60 साल के बाद इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और पॉलिटिकल फंडामेंटल्स चेंज होते हैं। ठीक है, और जो नज़र आ रहे हैं, सही है, सही कह तो रहे हैं। ये फंडामेंटल्स चेंज होंगे और सेटलमेंट होगी। अच्छा, और सेटलमेंट होने के बाद फिर जो भी उसकी शक्ल निकलेगी वो एक अल्टीमेट शक्ल होगी। क्योंकि आपने, अगर आप इस पूरे 79 से आज तक देखें तो आपने ईरान और इराक को आइसोलेट करके आपने मिडिल ईस्ट के अंदर एक सिस्टम को आगे बढ़ाया था।
ٹھیک ہے. وہ سسٹم کلیپس کر گیا 28 فروری 2026 کو. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کلیپس کر گیا اور وہ اب اس کی جگہ پر امریکنس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا بائی اینڈ لارج. جب ایگریمنٹ میں جب وہ آئے تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمیں ان کو آئسولیشن میں نہیں رکھنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب ساتھ لے کے جب وہ ساتھ چلیں گے تو باقی لوگ کس طرح ساتھ چلیں گے, کیا ہوگا اس میں. مگر میڈیم ٹرم میں میڈیم ٹرم کہہ رہا ہوں, میڈیم ٹرم 4-5 سال میں کوئی بڑا ٹرمائل نہیں آئے گا. اچھا. مگر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اسی میں آپ نے جو بات کی ظاہر ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے, لیکن آج کے حالات میں لوگوں کے کنسرن وہی ہیں, کیونکہ آج سے پہلے ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیا, آبنائے ہرمز تھی, ہے اور رہے گی ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ پرابلمٹک تھی ہی نہیں, وہ پرابلمٹک بن گئی کیونکہ سچویشن ایسی بن گئی. سوال میرا وہیں پر ہے تکرار سے, تیل میں طاقت ہے, یعنی تیل جس کے پاس ہے طاقت اس کے پاس ہے. آپ چاہے خلیجی ممالک کی بات کریں, آپ چاہے ایران کی بات کریں, چاہے آپ خود امریکہ کی بات کریں یا دیگر اور ممالک کی بات کریں, انرجی جس کے پاس, انرجی جس کے پاس ہے, کیا وہ طاقت آپس میں ٹکرانے, جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو نہیں, ظاہر ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ہو سکتا, لیکن کیا آپ کو انرجی کرائسس نظر آ رہا ہے؟ نہیں, انرجی کرائسس نظر نہیں آ رہا, انرجی کرائسس نظر نہیں آ رہا, پولیٹیکل کرائسس نظر آ رہا ہے. اچھا دیکھیں, آبنائے ہرمز جو تھی وہ 1945 کے بعد سے آج تک 26 تک جی سر ہمیشہ امریکن کنٹرول میں رہی. میں کیوں کہہ رہا ہوں امریکن کنٹرول میں رہی, کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا الائی ایران تھا. تو 1945 سے لے کر 79 تک تو 100% امریکن کنٹرول میں تھی. امریکن سے لاتے, امریکن تھا, امریکہ کا سب سے بڑا الائی تو ایران ہے نا جی, سب سے بڑا الائی تو شہنشاہ ایران تھا. 1979 کے بعد سینکشن جب لگی تو ایران نے کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کیے. تو ٹیکنیکلی آبنائے ہرمز کبھی بھی امریکن کنٹرول سے نہیں نکلی ایکسپٹ دس وار. یہ فرسٹ ٹائم ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں نکلی. سیکنڈ ورلڈ وار آج تک کبھی نہیں نکلی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے اپنا پاور آبنائے ہرمز پہ ایگزرٹ کیا ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا. 1945 سے لے کر 2026 تک کبھی آبنائے ہرمز پہ کسی کا کنٹرول نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا, 2 آبنائے ہیں دنیا میں, ایک آبنائے ہرمز سے اور ایک آبنائے ملاکہ ہے. اچھا, ملاکہ, اوکے, جو کہ سنگاپور سے ہے. ٹھیک, یہ دونوں امریکن کنٹرول میں ہیں. ان پر امریکہ کی شیرگ ہیں, امریکہ کی اکنومی کی شیرگ ہیں. اگر یہ آپ ان دونوں کو بند کر دیں گے نا تو دنیا کی ٹریڈ رک جائے گی بالکل. یہ دونوں دنیا کی شیرگ ہیں, مطلب ایک نے انرجی کو سنبھالا ہوا ہے اور ایک نے ٹریڈ کو سنبھالا. چائنا کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ آبنائے ملاکہ سے نکلتی ہے, جو سنگاپور کے سامنے سے گزرتی ہے. تو یہ 2 اسٹریٹجک پوائنٹ ہیں, اور ان اسٹریٹجک پوائنٹ پر جو آگے لکھنے والے ہیں, جو آگے دنیا کی آگے لکھتے ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اگلی جنگ جو ہوگی وہ آبنائے ملاکہ کے اوپر ہوگی بٹوین چائنیز اینڈ امریکنز, کہ آبنائے ملاکہ کسے کنٹرول میں ہوگی. کیونکہ یہ سارا جو ٹریڈ ہے جو ایسٹ سے آتا ہے اور یہ جاتا ہے ویسٹ میں, یہ سارا سنگاپور کے آبنائے ملاکہ سے گزرتا ہے. تو یہ دو جو چیزیں ہیں, ٹریڈ وار جو امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں آبنائے ملاکہ میں بیٹھے ہیں, وہ تھائی لینڈ کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا پولیٹیکو اکنومی کا مسئلہ حل ہو گیا, تو نہیں حل ہوا, یہ ابھی باقی ہے. پر ٹائم بینگ اس میں ایک بریک آ گئی. ہاں, یہ ٹائم بینگ بریک آ گئی. اس میں صرف اتنی تبدیلی آئی ہے کہ جو ایران آئسولیٹڈ تھا وہ انکلوسیو آ گیا, وہ انکلوسیو میں آ گیا. آئسولیٹڈ تھا پہلے, وہ آئسولیٹ تھا, وہ اس کو انکلوسیو میں آ گیا. اور وہ انکلوسیو میں آنے کی میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے. مگر ایران کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا آئے گی, اس پہ میرے بڑے وائڈ کوشچنس ہیں. دیکھیں نا, ابھی تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم ایک اسٹیبل ویری اسٹرانگ ایرانی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں. ہاں, اس وقت تو یہ ایک کنسپچل فریم ورک ہے نا, یہ تو ہے کنسپچل فریم ورک ہے. یہ میرے حساب سے یہ حقیقت نہیں ہے. اچھا, یہ آپ اس لیے درست کہہ رہے ہیں
کیونکہ جس وقت یہ سارے نیگوسیشنز کی باتیں اور بات چیت چل رہی تھی، بہرحال مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی جانب سے اس چیز کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم وسیع تر معاملات کے اوپر تو ظاہر بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سیکشن ہے ودن دی ایران جو اس پر ابھی بھی راضی نہیں ہے. آپ اس پر آئے میں تو یہ بات نہیں کر رہے. نہیں، دو چیزیں ہیں. مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی بات سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ریکنسائل کیا جائے. جی میں اس سے بالکل الٹی بات کہہ رہا ہوں. میں اس سے الٹی بات کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے ایران میں جو اس سسٹم کے مجتبیٰ خامنہ ای کے سسٹم سے بھی ریکنسائل نہیں ہے. اس کو آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں نا. آپ یہ بلیو کر رہی ہیں کہ ایران میں جو ایک نظام چل رہا ہے جس میں ایک سپریم لیڈر کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے، اور جو پاور علی خامنائی کو تھی وہ پاور مجتبیٰ خامنہ ای کیری کر لیں گے، یہ آپ کا خیال ہوگا، میرا خیال نہیں ہے. چلو اس کو ہم آگے کسی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن میں اس کو آگے کے لیے یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا شبر صاحب کہ اس جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر چیزیں اس طرح سے پولیٹیکل چینج ہوں گی اور پھر ظاہر اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوگا. آج جب ہم بات کرتے ہیں طاقت کی تو ایک چیز تو ہمیں نظر آتی ہے فار دی ڈیبیٹ امریکہ، ٹھیک ہے کہ طاقت تو ہے اس کے پاس، مسلز ہیں، ہتھیار موجود ہے، تیل اس کے پاس موجود ہے. اس نے بہرحال وینزویلا جیسے معاملے کو 1 منٹ میں کلیئر کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کسی نئی طریقے سے اپنی طاقت کے استعمال کا سوچے گا، جس جنگ کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے چائنا والی؟ دیکھیے، امریکہ کی طاقت ملٹری طاقت نہیں ہے. امریکہ کی طاقت اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت ہے. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گروتھ اور کمپیریزن، بیلنس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ دا ٹیکنالوجی جو اس وقت امریکہ کے فیور میں ہے اس وقت، اگر وہ ایسا ہی رہا تو پھر امریکن ڈومینیشن سے الگ ہونے کا سوال آپ بھول جائیں. پھر دیکھیں نا، یہ ہماری خام خیالی ہے نا، یہ ہماری خام خیالی ہے نا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد کنونشنل ملٹری وار کے کیا شکل ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈرون چلا رہے ہیں اور ڈرونوں کی کیا شکل ہوگی. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کیا پوزیشن ہے امریکہ ورسز چائنا اور امریکہ ورسز ادر ورلڈ. میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ کم از کم 25 سال آگے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. ہم کہاں آگے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں. ظاہر دنیا کی معیشت سے ہی پاکستان کی معیشت ہے. ابھی ہم کل دیکھ رہے تھے جب ترکیہ کے پرائم منسٹر تو وہ کہہ رہے تھے کہ $5 ارب تک کا سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر آنے والی ہے وایا ترکیہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے حکومت کی، کیا ان نمبرز کے ساتھ قرضے، IMF اور باقی سارے معاملات، حکومت ان سب سے سائملٹینیسلی کوپ اپ کر پائے گی یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور میں آج جو عمومی طور پر معیشت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس سے ذرا سی مختلف بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ابھی ہم نے دنیا کے اسپیکٹرم کے حوالے سے بات کی کہ اگر وہاں پر توانائی میں تبدیلی آئے گی، انرجی پرائسز بڑھیں گے یا کرائسس ہوگا تو پھر کیا سچویشن ہوگی، اس کا جواب ہمیں مل گیا. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں. شبر زیدی صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے پاس وہ انرجی کا ہے. ہم ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ بجلی اضافی ہے لیکن بجلی مہنگی ہے. ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیل خریدتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مہنگا تیل خریدتے ہیں اس لیے ہم مہنگا بیچتے ہیں. لیکن جب ہم مہنگا خریدتے ہیں تو مہنگا بیچ دیتے ہیں، لیکن جو سستا رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں. یہ جو انرجی کی مینجمنٹ ہے اس میں کیا سائنس ہے، میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. دیکھیے 2-3 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے IMF سے یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم پیٹرول کے اوپر ٹیکس لیں گے، چاہے وہ سیل ٹیکس کے نام سے لیں یا پیٹرول لیوی کے نام سے لیں. یہ ہمارا انڈائریکٹلی ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ. مگر یہ بیکاز آف دا پرائس انکریز ان پیٹرول یہ اینٹی پبلک ہے. سمپل بات یہ دیکھیے، لاجک یہ ہے کہ ادھر ہم مجبور ہیں 100 روپے یا 80 روپے یا 90 یا 100 جو بھی روپے ہم لے رہے ہیں
یہ اینٹی پبلک ہے، مگر ہمیں وہاں کنڈیشنلٹی میں پورا کرنا ہے، پہلی بات ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، جو پاکستان آج پھنس گیا ہے ایک چیز میں، جو میں آپ کو آج جنرلائز بتاتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں دو طرح کی اکنامی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ریگولیٹڈ، جی سر، جس میں گورنمنٹ ہر مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے، ٹھیک بات، ایک ہوتی ہے ان ریگولیٹڈ۔ ٹھیک ہو گیا، ان ریگولیٹڈ مارکیٹ ہوتی ہے جس میں ہر چیز مارکیٹ کی فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں۔ ڈن ہو گیا۔ ان ریگولیٹڈ کی بہترین مثال امریکہ ہے، اچھا، ریگولیٹڈ کی بہترین مثال چائنا ہے۔ ریگولیٹڈ کی بہترین مثال چائنا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں ہر چیز ریگولیٹڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے پیٹرول کتنے کا ملے گا، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے آئے گا کتنے کا، ان کے اندر ایک، اس کو ہم سینٹرلائزڈ اکنامی بولتے ہیں، ٹھیک بات، یہ مارکیٹ اکنامی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہیں مارکیٹ اور سینٹرلائز کے درمیان میں آ کے پھنس گئے، ہمیں اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ مارکیٹ اکنامی بنائیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ اکنامی بناتے ہیں تو ہمارے عوام کی، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، تو ہم ایک ہائیبریڈ چلا رہے ہیں ریگولیشن کا، اور وہ جو ہائیبریڈ ریگولیشن کا چل رہا ہے اس نے تقریباً پاکستان کی معیشت کے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے۔ تباہ کا مطلب یہ ہے، آپ پیٹرول کی پرائس تو آپ نے فکس کی ہوئی ہے نا، جی سر، گورنمنٹ فکس کر رہی ہے نا، جی، تو اگر تھوڑا بہت ڈفرینس تو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے نا، اور لیوی لے رہی ہے، تو یہ گورنمنٹ پیٹرول کو بالکل فری کر دے، ٹوٹلی مارکیٹ بیسڈ، تو ایک بالکل ڈفرینٹ شکل نظر آئے گی۔ تو ہم تو ہائیبریڈ چلا رہے ہیں نا، کہ ہم اس سے پیٹرول لیوی بھی لے رہے ہیں، آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر والی آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر کی بات چل رہے ہیں۔ تو ہائیبریڈ کے ساتھ، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر اکنامی فری ہے، مگر ہم نے پروکیورمنٹ پرائز دے دیتے ہیں ویٹ کی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں گے جی گندم یا تو پھر مارکیٹ چلائیں، جتنے کی بن جاتی ہے بیچیں اس کو۔ تو پاکستان کا جو آئل مارکیٹنگ سسٹم ہے یہ ہائیبریڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس ہائیبریڈ میں جو بلیک میل کہہ لیں یا جو مینیورنگ پاور ہو جاتی ہے وہ مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس آ جاتی ہے۔ about to ask that کہ اس دفعہ جو ہوا یہ کوشچن آیا، اچھا میں اس میں اپنی طرف سے ہوتا ہے لوگوں نے کہا، نہیں سن لیں، میں آپ کی بات کو آسان کرتا ہوں، اس کو ہم بولتے ہیں انوینٹری گین اینڈ لاس۔ انوینٹری گین اینڈ لاس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس انوینٹری پڑی تھی نا، صحیح ہے، ابھی بکا نہیں تھا، اب اگلے دن تو پیٹرول 120 کا بکے گا نا، تو 20 روپے کا تو گین ہو گیا نا اس کو، آپ سمجھے نا، یہ جو انوینٹری گین اینڈ لاس ہے یہ تو ہوگا ہی ہوگا نا۔ جب آپ پیٹرول کی پرائس چینج کریں گے تو مارکیٹنگ کمپنی کے پاس تو ایک انوینٹری ہوگی نا، جی بالکل، تو وہ انوینٹری پہ گین اور لاس آتا ہے اور وہ اسے پیسے بناتے ہیں۔ تو کیا جب ریگولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اگر ریگولیٹ کرنے پر آتی ہے تو کیا وہ مارکیٹنگ کمپنیز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی؟ نہیں دیکھیں نا، آپ نے مارکیٹنگ کمپنیز کو، مارکیٹنگ کمپنی پہلے تو صرف ایک ہوتی تھی نا، پی ایس او، اب آپ نے اب شیل بھی ہے، ارامکو بھی ہے، اور ٹوٹل بھی ہے، پارکو بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کو دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر کیا اسٹاک ہے، کدھر اسٹاک ہے، کتنا اسٹاک ہے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا نا مارکیٹنگ کمپنیز کا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا۔ تو اب آپ نے پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اب آپ نے ایک چیز بنائی ہے، اس کا نام ہے اوگرا۔ یس، اوگرا، اچھا اب اوگرا کیا اوگرا انڈیپینڈنٹ ہے کیا؟ اس کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم لنک کیا رشتہ ہے آپس میں ایک دوسرے کا؟ کیا منسٹری آف پیٹرولیم ڈیسیژن میکر ہے یا اوگرا ڈیسیژن میکر ہے یا فائنانس منسٹری ڈیسیژن میکر ہے کہ جی ہمیں اتنی سبسڈی چاہیے؟ تو تین بندے ہو گئے نا کہ پیٹرول کی پرائس کتنی چاہیے، وہ تو وزیر اعظم شام کو کہتے ہیں یہ کم کر دو 6 روپے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیسیژن فائنانس منسٹری سے آ گیا، اوگرا کچھ اور کہہ رہا ہے، پیٹرولیم منسٹری کچھ اور کہہ رہی ہے، سمری کوئی اور دیتا ہے، سگنیچر کسی اور پر ہوتے ہیں۔ اوگرا تو بتا رہا ہے کہ نہیں میرے حساب سے مارکیٹنگ کا پرائس، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے حساب سے پرائس 200 روپے ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 200 گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہے، اس کو 175 کرو۔ تو یہ جو آپ نے کھچڑی سی پکائی ہوئی ہے، آپ نے اچھا ورڈ اختیار کیا، ہائیبریڈ میں ہم پھنس گئے ہیں، نہ ہم مارکیٹ اوپن چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہم مارکیٹ کو ریگولائز کر رہے ہیں، کنٹرول کریں۔ اچھا مارکیٹ کو اوپن، ہم مارکیٹ کو ہم کنٹرول اس لیے نہیں کرتے کہ آئی ایم ایف کنڈیشنلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ مارکیٹ پہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، مگر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ انٹرفیئرنس کی بہترین مثال جو ہے نا، مطلب اس کی بہترین الٹی مثال، پنجاب نے ویٹ ڈی ریگولیٹ کیا کہ ویٹ میں کوئی پرائس نہیں ہوگی، مگر چیف منسٹر صاحبہ نے اعلان کیا کہ روٹی 16 روپے کی ہوگی تندور کی، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو اب 16 روپے کی روٹی اگر ہونی ہے تو وہ
ریورس میں ہو رہا ہے نا. اب کیسے چلے گا؟ اب 16 روپے کی روٹی تندور میں نہیں مل رہی. تو اب آپ پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ ٹوٹل ان ریگولیٹڈ نہیں چلا سکتے. پبلک آ کے سر پاڑ دے گی آپ کا. You know what I'm saying? جی میں سمجھ گئی. تو وہ اب یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ریگولیشن کہاں سے کہاں تک جانی ہے. اور یہ بات پھر جب آپ ہائیبریڈ چلاتے ہیں نا تو آپ بہت بڑا ڈسکریشنری پاور دے دیتے ہیں بیوروکریٹ کو. وہ تو پہلے بھی ہے نا شبر صاحب آپ کے پاس. دیکھیں مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ اگر چلائیں گے تو مارکیٹ ڈیپینڈ کرے گی, ریگولیٹ چلائیں گے تو ریگولیٹر ڈیپینڈ کرے گا. درمیان والے میں زیادہ پاور ہوتی ہے نا, اور ہمارے ہمیشہ اسی کے پاس ہی رہی ہے پاور. اس لیے کہ ہم ہائیبریڈ چلا رہے ہیں نا, ہم ہائیبریڈ چلا رہے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز, میں بریک لے رہی ہوں, تھوڑا سا اس کو روکیے گا پلیز, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل الگ چیز میں پوچھ رہی ہوں. حکومت کی جانب سے ابھی رپورٹ آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا جو خزانہ ہے اس کو سود سے پاک سسٹم جو ہے وہ لے کر, اب مجھے پتہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ سود سے پاک مالیاتی نظام کے نفاذ کی جامع حکمت عملی ہم نے تیار کر لی ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ایسا نہیں کریں گے کہ ہم یوں کیا اور سب جگہ سے سارا سسٹم نیو انوینٹ کر دیا اور وہ سود سے پاک ہوگا. گریجولی چلیں گے اور چیزوں کو ہم سود سے پاک کر دیں گے. کتنا کنونسنگ ہے یہ بات؟ میرا سے سوال یہ کہ تم نے یہ جامع حکمت عملی کا لفظ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے دیا ہے, کتاب وہ اخبار میں چھپا ہے. بس ختم ہوئی بات. تو بس یہ جامع حکمت عملی, انگریزی کو کر لینا, اس کو آپ انگریزی کر لیں. جامع حکمت عملی ہی رہے گا یہ. مطلب نو چانس کہ آپ اس سے باہر نکل سکیں, اس سودی سسٹم کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کو اپنا سارا جو مالیاتی نظام ہے اس کو چلانا ہوگا. نہیں دیکھیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, میرے اس سے بڑے ڈیفرنٹ ویو ہیں. کہ پہلے جب ابھی آپ بینکنگ کو تو کر نہیں پا رہے ہیں, ہاں, تو اور اس میں شدید قسم کے اختلافات ہیں ان علماء کرام میں جو اس کو پروپیگیٹ کرتے رہے ہیں. پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جی میرے لیے یہ بات. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مفتی کا اسلام نافذ کر دیں گے؟ یہ تو پھر آپ یہ اس کو اردو میں اس کو پرشین میں بولتے ہیں ہنوز دلی دور است. ٹھیک ہو گیا, ہنوز دلی دور است. لیکن بریک بالکل آیا ہی چاہتا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے, جو شبر زیدی کے بہت ہی قریب ایک ٹاپک بھی ہے دل کے, اور وہ ہے پاکستان میں صوبوں کے اندر جو حالات ہیں اس پر ہم ذرا بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ ورلڈ بینک کی حالیہ ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں ورلڈ بینک نے اسٹرینتھننگ فسکل فیڈرلزم کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے. بہت لمبی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, لیکن میں کچھ چیدہ پوائنٹ میں سے صرف ایک چیز ہے جس پر بات کرنا چاہتی ہوں. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں صوبائی دارالحکومتوں اور دیگر اضلاع کے درمیان ترقیاتی اور مالی وسائل کی تقسیم میں نمایاں عدم مساوات برقرار ہے, جس کے باعث انسانی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی جو بہتری ہے وہ متاثر ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی تعلیم کے حوالے سے خیبر پختونخوا کو وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز بھی کم ہیں, مالیاتی کمیشن یا پیسہ بھی کم ہے, اس کے باوجود انہوں نے تعلیم کی مد میں بہتر پرفارم کیا ہے. ادھر انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ بات کی ہے, کہہ رہے سندھ اور بلوچستان میں پیسہ زیادہ گیا لیکن تعلیم کا حال جو ہے وہ مزید دگرگوں ہوا ہے. اس رپورٹ سے ہٹ کر میں سوال کر رہی ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں شبر صاحب کہ اگر کھربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود تعلیم, صحت اور غربت کے اشاریے بہتر نہیں ہو رہے, تو کیا ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں مسئلہ فنڈز کا نہیں ہے بلکہ سیاسی اور انتظامی ترجیحات کا ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ صوبائی گورنمنٹ کی حد تک جو سوال ہے اس میں کبھی فنڈز کی کمی نہیں ہوئی. میں 2013 میں سندھ کا فائنانس منسٹر تھا کیئر ٹیکر میں, اور میرے پاس بے شمار فنڈز تھے جو خرچ ہوتے تھے. تو صوبائی گورنمنٹس کے پاس کوئی شارٹیج آف فنڈز نہیں ہے, یہ میں بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہوں آپ کو. بلکہ اگر آپ اس سال کا بجٹ دیکھیں تو تمام صوبوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سرپلس بجٹ دیں. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے,
فرنٹیئر کے KPK کے تعلیمی نظام اور سندھ کے تعلیمی نظام کا KPK میں فارچونیٹلی ہمیشہ سے تعلیمی نظام اور اسکولوں کی کالج حالات بہتر رہی ہے ہمیشہ سے. یہ ایک ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ میں ابھی کہہ کے چلا جاؤں گا کہ یہ اچھے ہونے چاہیے برے ہونے چاہیے. میں نے اس کا ایک علاج, میرے ذہن میں ایک علاج ہے اس کا. اور وہ کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کراچی میں گاڑی چلتی ہوئی گاڑی میں سے آپ کیمرہ لگا کے اس کا بیلٹ چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آج کل کے AI کے دور میں آپ کراچی کے اور سندھ کے تمام اسکولوں اور اسپتالوں میں کیمرے کیوں نہیں لگا دیتے کہ پتہ لگے کہ اسکول کھلا تھا یا نہیں کھلا تھا, اور اس کا ایک مانیٹرنگ سینٹر بنا دیں. صحیح بات ہے. آپ کراچی میں ایک سینٹر بنائیں جس میں کراچی کے تمام اسکولوں کا سینٹر ہو کہ کراچی میں کتنے اسکول ہیں, کلاس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. صحیح بات ہے. اور اس سینٹر میں آپ 50 لوگ بٹھا دیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے ہم کرنا نہیں چاہتے. That's my question. دیکھیے سوال نہیں ہے ہماری. اچھا دوسری بات, آپ مجھے بتائیں کہ سول اسپتال کراچی میں آپ ڈاکٹروں کو پرائیویٹ پریکٹس کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ God knows sir. نہیں کریں. آپ تیسری بات یہ بتائیں کہ سول اسپتال میں شام کی شفٹ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی کلینک صرف صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے. OPDs شام کو کیوں نہیں ہوتی؟ ہم SIUT چلاتے ہیں, ہم 24 گھنٹے OPD کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہم کہنے کو یہ صحیح جو آپ باتیں کریے نا کہ تعلیم میں خرچ نہیں ہو رہا, یہ صرف ہم نے ورلڈ بینک کو IMF کو کہنے کے لیے ساری کہانیاں رکھی ہوئی ہیں. ہمارا دل اندر سے نہیں چاہتا کہ ہمیں صحیح کریں. اگر اندر سے ہم چاہیں نا کہ صحیح کریں تو اس کے بڑے آسان طریقے ہو گئے آج کے زمانے میں. بہت اچھی بات ہے. آپ بتائیں, آپ لگائیں کیمرے, آپ بتائیں, آپ مجھے آج یہ بتا دیں کراچی میں کتنے گورنمنٹ اسکول ہیں, کیوں نہیں لگاتے کیمرے گورنمنٹ اسکولوں میں؟ لگائیں کیمرے, اس کا سینٹر بنائیں. 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور ہے اور ہم بات نہیں کر رہے. 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور رہنا چاہیے نا, اس لیے کہ اگر 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور نہیں رہے گا تو مجھے ڈرائیور کہاں سے ملے گا؟ اگر 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور نہیں رہے گا تو آپ کے گھر میں ماسی کہاں سے آئے گی؟ ماسی تو آئے گی اس وقت جب آئے گی جب 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور رہے گا. اگر اسے پڑھ لیا تو آپ کے پاس تعلیم, تو پھر وہ تھوڑی آپ کے پاس کام کرے گا 20,000 روپے میں. تو یہ جو آپ 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور ہے, بہت ہی حاکمانہ سوچ والی بات کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں تشریح بالکل صحیح ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو پھر یہ تو چلتا ہی رہے گا. یہ چل رہا ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ کوئی نہیں ہوتی یہ تبدیلی جو آپ کے خیال میں یہ جو آپ کہتی ہیں کہ اسکول 3 کروڑ بچے پڑھیں گے تو کیا یہ جو TCS اور یہ کیا بچوں کو پڑھا لیں گے؟ کتنے اسکول کھول لیں گے؟ کتنے اسکول کھول لیں گے بتائیں نا, کتنے % لوگوں کو پڑھا لیں گے؟ یہ وقت کم رہ جاتا ہے. میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں, یعنی آپ یہ مجھے بولنا ہے حکومت چاہتی ہے کہ ہم غریب رہے, حکومت چاہتی ہے جس کو صحت نہیں مل رہی اس کو صحت نہ ملے, جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا وہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. پہلے تم اگلے پروگرام میں ہم ڈیفائن کریں گے کہ حکومت کسے کہتے ہیں, حکومت کا مطلب کیا ہے. حکومت آپ کی حکومت چاہتی ہے, واٹ ڈز حکومت مین؟ کیا کبھی پاکستان کی اسمبلی نے 3 کروڑ بچوں کی تعلیم کا میٹر ڈسکس کیا ہے 1 گھنٹے کے لیے؟ بتا دیں آپ مجھے, آپ بتائیں. آپ کے سامنے اگر کوئی اسمبلی سیشن دکھا دیں جہاں 3 کروڑ بچوں کی تعلیم کا میٹر 1 گھنٹے کے لیے ڈسکس ہوا ہو, 1 گھنٹے کے لیے, کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے وزیر اعظم کہے کہ ہاں جی 3 کروڑ بچے نہیں پڑھتے, اب ہمارا یہ پروگرام ہے. کوئی ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دو. پچھلے 75 سال میں ایک پروگرام دکھا دو, اسمبلی کا ایک سیشن دکھا دو جس میں 3 کروڑ بچے نہیں پڑھ رہے, اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بتایا ہو کہ ہاں جی میں کل یہ کرنے جا رہا ہوں, اتنا خرچہ یہاں ہو گیا, اتنا خرچہ یہاں ہو گیا, اتنا خرچہ یہاں ہو گیا. یہ ڈرامے بازی کیوں چل رہی ہے؟ یہ ڈرامے بازی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ 3 کروڑ بچے پڑھیں. لیکن شبر صاحب پھر آپ دیکھیں, ظاہر ہے حکومت کی ترجمانی نہیں, لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں, پھر بجٹ ہوتا ہے, تعلیم کا بجٹ ہوتا ہے. وہ تعلیم کا بجٹ نہیں ہے, وہ ٹیچروں کی تنخواہوں کا بجٹ ہے. ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ آگے پڑھاتے ہیں. ٹیچر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اوطاق میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ اپنے گھر میں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو یونیورسٹیز کے فیتے پہ فیتے کٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلانی یونیورسٹی کھول دیں اور فلانوں کا اتنا بجٹ دے دیں. یونیورسٹی کا نام رکھنے سے یونیورسٹی نہیں بن جاتی نا. میں اگر ایک چیز کا نام یونیورسٹی رکھ دوں تو یونیورسٹی تو نہیں بن جائے گی نا. اس کا نام یونیورسٹی تو بہت ساری ہیں, یونیورسٹیوں میں نام دے کے یونیورسٹیاں تو کھولتے ہیں. مگر آپ مجھے بتائیں کراچی یونیورسٹی 1967 جب بھی بنی تھی 50s میں, اس کے بعد سے کراچی گورنمنٹ نے کوئی یونیورسٹی کوئی بنائی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. جی نہیں بنائی نا. کیوں نہیں بنائی؟ کراچی یونیورسٹی ایک تھی, آپ نے سندھ گورنمنٹ نے کوئی کراچی میں دوسری یونیورسٹی بنائی؟
کہ یار یہ ہم نے ایک یونیورسٹی تھی, اس وقت آبادی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی تھی, آج آبادی جو ہے آپ نے سارے غریبوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیا نا. ایسے ہی تو پھر یہ کیا آپ کیسے کہہ رہی ہیں یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی دوسری کیوں نہیں بنی؟ اور کراچی یونیورسٹی جائیں وہاں تو بتی اڑ رہی ہے, جا کے دیکھیں نا آپ, جائیں تو صحیح. بہت برا حال ہو گیا اس کی انفراسٹرکچر کا. اور دروازے پہ رینجر بیٹھی ہوئی ہے. وائل شبر زیدی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. پاکستان کی معیشت, دنیا کی اور صوبوں کے حالات پر ہم کچھ تبصرے اور تجزیہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.